औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुहा आयत जो है इसकी 11 है, रुकू 1 है, तो इंशाअल्लाह ताला ये करते हैं। सो ये मक्की सूरह है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात की जब चा जाए, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया है। यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज इससे बेहतर होगा। तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनाम देगा और तू राजी व खुश हो जाएगा। क्या इसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी और तुझे राह भूला पाकर हिदायत नहीं दी और तुझे नादर पाकर तोंकर नहीं बनाया। बस तू भी यतीम पर सख्ती ना किया करो और ना सवाल करने वालों को डांट डपट और अपने रब की नेमतों को बयान करता रहे। जी, यहाँ पर देखिए हमें कसम खाइए चाश के वक्त की अगर ज़ुहा देखें तो वो इस वक्त होता है जब सूरज बिल्कुल आप यूँ कहें जैसे आप आपका घर है ना तो सर पर हो। साल के तौर पर आप जिस जगह बैठे हुए हैं, अगर आपका मशरिक की तरफ आप लेफ्ट साइड पे देखें, मशरिक की तरफ से सूरज क्या होता है, ज़मीन बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। अगर आप टेबल पे बैठे हैं तो आप गौर कर सकते हैं, बिल्कुल सूरज जो है ज़मीन की तरफ होता है। फिर जैसे ही फजर की अजान होती है तो वो यूं कहें टेबल के बिल्कुल बराबर आ गया मशरिक की तरफ। फिर वो टेबल की तरफ से ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ, जैसी छत की तरफ पहुंचता है, ये चाश का वक्त होता है। और चाश के फौरन बाद ही जो है ये मतलब फजर के बाद से लेकर आपके सर तक आने तक, छत तक आने तक जो है वो टाइम है। अगर आप देखें चाश का, और उसके बाद जोहर होती है। जोहर के बाद जैसे ही वो लेफ्ट की तरफ आना शुरू होता है, अभी उसका एंगल जो है आप यूं कह सकते हैं कि 190 के 180 की तरफ जाता है, सॉरी 90 एंगल पर जाएगा तो असर का टाइम हो जाता है। और जैसे ही वो नीचे की तरफ बिल्कुल उसी तरह जैसे लेफ्ट से शुरू हुआ था, राइट की तरफ गुरूब होना शुरू होता है तो मगरिब का टाइम होता है। और जब वो पूरे तरीके से गुरूब हो जाता है तो इशा होती है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये दिन के वक्त की कसम खाई गई, और कसम रात के वक्त की जब वो छा जाए और तेरा रब तुझे छोड़ने वाला और वो बेजार हो गया, ना वो बेजार हो गया है, मतलब अल्लाह ताला किसी को छोड़ने वाला नहीं है और ना वो बेजार हुआ है। यकीनन तेरे लिए बाद का दौर पहले के दौर से बेहतर होगा। यानी अल्लाह ताला हमें मिसाल दे रहे हैं कि इंसान का जो बाद का दौर है वो पहले के दौर से बेहतर होगा, और तेरा रब बहुत जल्दी इनाम देगा और राजी हो जाएगा। क्या तूने क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी? अगर आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जैसे हम जान चुके हैं कि अभी उनकी पैदाइश से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और वो यतीम थे, तो अल्लाह ताला ने उनको कैसी जगह दी कि बेहतरीन उनको अल्लाह ताला ने अगर आप तसलसल के साथ देखें तो पहले उनकी माँ जो है 6 साल के थे तो वालदा का जब इंतकाल हो गया तो उनके जो दादा थे उनका एक नाम था अबू तालिब जो थे, अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे। फिर उसके बाद अबू तालिब जो है वो उनकी हिफाजत करते रहे। और उसके बाद देखें जो हज़रत खतीजा थी जो आपसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन वो एक बिजनेस वीमेन थी, तो उनके ज़रिए से भी अल्लाह ताला ने आपको मजबूत रखा। और ये सिलसिला आप देखें कि वो चलता रहा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर देखें, खींची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गई है, लेकिन मेरे और आपके लिए क्या है कि अगर हमारे पास कुछ महरूमियाँ हैं और हम दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं तो हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। और तुझे राह भुला पाकर हिदायत नहीं दी, और तुझे अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि देखें इंसान अगर रास्ता, फॉर एग्जांपल मैं और आप, हम अपनी मिसाल लेते हैं कि आप देखें कि कितने हम कोई छोटे तो नहीं है, सबकी उम्र माशाल्लाह जो है 20+ ही होगी हर एक की इंसान की। तो आप देखें उसमें अल्लाह ताला ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम कुरान को पढ़ सके। तो ये अल्लाह ताला के एहसानों में से एक एहसान है जिस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने शाद फरमा अम्मा यतीम फला तकहर, बस यतीम पर तू भी सख्ती ना किया कर। यहाँ पर देखें दूसरी आयत आ रही है कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक किया जाए और ना सवाल करने वालों को डांट बटक किया कर। व अम्मा साइला फला तनहर, हमेशा याद कर रखें जो आपसे सवाल करे उसको उसको ज़रूर दें। और आखिर में कहा वह अम्मा बिन नेमती रब्बी का फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमतों का बयान करता रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हम उसके हमेशा शुक्रगुजार रहें। सूरह इंशिराह आई है और इसकी 8 आयतें हैं और 1 रुकू है, तो इसे पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया, जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है।
بس جب تو فارغ ہو کر عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا. جی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نیک کاموں کے لیے انسان کا سینہ کھول دے، اس میں کوئی بوجھل پن نہ ہو. اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا. پھر بتایا کہ ہم نے جو ہے آپ کے لیے آسانی کی ہر چیز میں آپ کے بوجھ کو کم کر دیا. جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، یہ تمام مثالیں اس میں دی جا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر نبوت کا ایک وہ تھا کہ وہ جب 40 سال کے ہوئے ان پہ نبوت اللہ تعالیٰ نے کی اور اس کے پھر اشاعت کروائی ان کے ذریعے. پھر کیا ارشاد ہو رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ دیکھیں یہ آیت کتنے سال پہلے، 1400 سال پہلے آئی ہے. آج تک یہ بات ہے. اب دیکھیں ہم سب جانتے ہیں دنیا میں آج ابھی یہاں جو ہے اگر صبح ہو رہی ہے تو یو ایس اور کینیڈا اور آپ اس طرف چلے جائیں تو وہاں رات ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر جگہ جو ہے کہیں صبح ہے کہیں رات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں رمضان شروع ہوتا ہے، یہاں پر چاند دکھنے کا طریقہ مطلب ایک دن پہلے روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، وہ بعد میں رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اگر اس طرح چل رہی ہیں اور عبادات ویسی ہی ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں جب صبح سے لے کر شام تک کتنی بار اذان دی جاتی ہے اور ہر کونے میں، دنیا کے ہر کونے میں اذان دی جا رہی ہے. جو نان مسلمس کنٹریز ہیں جہاں پر، وہاں پر بھی لوگوں نے، جو مسلمان ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، اپنی گھروں کے اندر ایسی مطلب واچز وغیرہ لگائی ہوتی ہیں جس میں اذان ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اس اذان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بار بار اس کو بلند کیا گیا نا. لیکن اس طرح اگر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد دیکھیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن میں کہی وہ آج تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اذانوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ بڑی پیاری آیت ہے، آپ یہ لکھ لیں. آپ کے اوپر اچھا وقت ہے یا برا وقت ہے، کہا گیا بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. 2 دفعہ اس کی وضاحت کی گئی کہ مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار کی طرف لگ جا. یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم موبائل یوز کرتے ہیں اور ان نیسیسری ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے. لیکن ہمیں جو قرآن بتا رہا ہے وہ کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا. ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے نمازیں الحمدللہ وقت پہ پڑھنی ہوتی ہیں، 5 وقت، اور اس میں کیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں سب چھوڑ کے پہلے نماز پڑھیں. باقی اگر ہمارے اذکار رہ گئے اور ہمیں ٹائم مل گیا ہے، ساری چیزوں سے ہم فارغ ہو گئے، تو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، قرآن پڑھیں، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، تبلیغ کا کام کریں. یہ زیادہ بہتر ہے. اب سورہ 3 ہے اور اس کی جو ہے 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اور یہ مکی سورہ ہے. یہ پڑھتے ہیں جی. جی، اور اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے یا میں پڑھ لوں. جی آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. میں پڑھ لیتی ہوں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے. تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ جی یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی ہے. وہی طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے. پھر وحاذ البلد الامین، یہ خانہ کعبہ کی بات کی گئی ہے، بیت اللہ کی بات کی گئی ہے. پھر انسان کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنا بہتر بنایا ہے، کتنی خوبصورت تمہاری صورتیں بنائی ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انہیں نیچوں سے نیچا کر دیا. آپ دیکھیں کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ جو ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں 4 پیروں والے جو جانور ہیں، 2 تو پیچھے والے ان کے پیر ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں لیگس ہیں، اور آگے والوں کو ہم دستی کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، دست ہوتے ہیں نا مطلب. تو آپ دیکھیں وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں اور وہ نیچے کی طرف منہ کیے ہوتے ہیں. لیکن انسان کو ایسا نہیں بنایا. انسان کو کیسا بنایا، وہ 2 پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے ہر چیز کے اس کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی تعریف کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم اس کے شکر گزار ہو کہ میں نے تمہیں جانوروں کی طرح نہیں بلکہ دوسری
اس پہ بنایا ہے خلقت پر. اور پھر بتایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. فما یکذبک بعد بالدین، بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے؟ اب آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر شے بتا دی ہے. اب کون سی چیز ہے جو آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ اللہ کا انکار کریں، اس کے رسولوں کا، اس کی کتاب کا؟ پھر یہ بتایا جا رہا ہے اگر تم انکار کرتے ہو تو یہ آیت یاد رکھو، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حاکموں میں سب سے اچھا حاکم ہے. کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ ہم سے مثال پوچھا گیا ہے. اور اگر اس کی ٹرانسلیشن اس طرح کریں، کیا نہیں اللہ بہتر، مطلب حاکموں میں سب سے بہترین حاکم؟ تو اب ہم سورہ علق پڑھتے ہیں. اس کی 19 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے اور یہ مکی سورہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا. کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں. ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ. جی. یہاں پر دیکھیں یہ پہلی سورہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پوری دنیا، کیونکہ قریش مکہ جو ہے وہ جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے تنگ ہوتا تھا، تو آپ اکثر جو ہے غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے جو بھی ان کو جتنی سمجھ تھی. تو وہاں پر حضرت جبرائیل امین جب آئے تو انہوں نے جب پہلی یہ آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ جو تمہارا رب ہے، تو پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا. تو اب وہ جو ہے انہوں نے کہا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے. تو انہوں نے کیا کرا، حضرت جبرائیل امین نے کہا جاتا ہے جس طرح ہم بچے چھوٹے بچے کو گود میں لیتے ہیں اور اس کو گلے لگاتے ہیں نا زور سے، ایسے دبوچا انہیں، اور انہوں نے پھر سے کہا کہ تم پڑھو، اور پھر وہ پڑھنے لگے. تو قریشی مکہ کے لیے یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ایسا شخص، جیسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہیں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں عربی پڑھنی نہیں آتی، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں انگریزی میں پرابلم ہوتی ہے، دوسری اور زبانوں میں. تو یہاں پر وہ تو اپنے ہی جو تعلیم ہے وہ نہیں پڑھے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو انہوں نے پڑھی نہیں تھی. یہ اس بات کا موجب تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہے. اور پھر بتایا گیا انسان کی تخلیق کی، پھر سے بات ہوئی خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ اور تیرا رب بڑے کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، اور جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یہاں پر دیکھیں قلم کی دوبارہ بات ہوئی ہے، ایک تو سورہ قلم آئی تھی تب ہوئی تھی اور اب. تو قلم کی بڑی اہمیت ہے، اور اس اہمیت سے دیکھیں ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ عزت بھی کماتے ہیں اور مال بھی کماتے ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اگر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم علم حاصل کرو، چاہے اس وقت چین بہت دور تھا مدینے سے، کہا کہ وہاں تک جانا پڑے. وہ جو تعلیم کی بات کی گئی وہ خاص کر قرآن کی تعلیم تھی کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ہمیں دنیا کی جو تعلیمات ہیں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر، انجینئر یا جو بھی بننا ہے، آئی ٹی بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، بنے، لیکن سب سے پہلے صرف یہ ایک کتاب قرآن مجید کو بہتر طریقے سے پڑھ لیں. اور پھر بتایا گیا کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ ہے جس نے ہمیں سکھایا. سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کا کیا طریقہ کار ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، کہ یہاں پر انسان کا جو طریقہ کار ہے وہ بتایا گیا. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں جو لوٹ کر جانا ہے وہ اپنے رب کی طرف جانا ہے، تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ ویسے ہی ہونا چاہیے. پھر کہا گیا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، بھلا بتا تو اگر وہ ہدایت پر ہے یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نماز سے نہیں روکنا چاہیے، نماز جو ہے وہ وقت پہ ادا ہونی چاہیے. اور
उससे रोकने वाले को नापसंद करार दिया गया है. और आप देखें झुटलाने वाले के बारे में कहा कि उससे जो है वो अल्लाह ताला को नापसंद है. और इसके अलावा जो इसकी जो प्यारी आयत है वो सबसे, वो देखें लास्ट आयत में अल्लाह ताला ने सजदा भी आया है. इसके ये वजाहत के बाद इंशाल्लाह हम सजदा करेंगे कि कहा गया कल्ला ला तुतीउ वस्जुद वक्तरिब, कि खबरदार इसका कहना हरगिज ना मानना और सजदा कर और करीब हो जा. मतलब जो बुरे लोग हैं जो दोज़ख में तुम्हें ले जाने वाले हैं उनका कहना नहीं मानना है, बल्कि हमने क्या करना है कि हमने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी है और सजदा करना है ताकि हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं. क्योंकि नमाज की जितने भी पोजीशंस हैं उनमें जो सबसे प्यारी पोजीशन जो अल्लाह ताला को पसंद है वो सजदा है. आप देखें सजदे के बारे में मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था और अभी भी, कि आप देखें होता क्या है कि सजदे में आपका जो दिल है वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है, जो आपकी बॉडी में दूसरी जगह बड़ी आसानी से ब्लड को ले जाता है, लेकिन दिमाग तक उसका पहुंचना मुश्किल होता है. तो उसके लिए जब आप सजदे में जाते हैं ना तो उसकी सर्कुलेशन पूरे दिमाग तक आपकी जाती है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा होता है. तो ये तो साइंस बता रही है हमें. जैसे मैंने आपको बताया था मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब हमने उनके साथ कुरान पढ़ा था, तो वो जब उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती थी तो वो सजदे में चली जाती थी कि वो नॉर्मल हो जाए. तो यहाँ हमें पता चला कि सजदा जो है अल्लाह ताला को उसकी वो पोजीशन सबसे ज़्यादा पसंद है और वो हमारे जिस्मानी तौर पे भी हमें फ़ायदा देने वाली है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह अलग कंप्लीट हो गई. सूरह कदर है और इसकी आयत 5 है और इसका 1 रुकू है. जी पहले सजदा ना कर लें. जी सजदा कर लीजिए, मैं भूल गई, सॉरी. जज़ाकल्लाह याद दिलाने के लिए. पहले सजदा कर लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. शुरू करूं? जी जी बिल्कुल शुरू कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब कदर. शब कदर 1000 महीनों से बेहतर. इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से. हर काम के लिए वो सलामती है सुबह से चमकने तक. जी यहाँ पर देखें हमने शब कदर की जो बात है ये हम सब जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में आती है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था, लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के लिए अपने हुजरे से बाहर आए तो लोगों ने इख्तलाफ करना शुरू कर दिया. कोई कहता है 22 आपस में जो है इस तरह की डिस्कशन की तो अल्लाह ताला ने उनको भुला दिया. और उसके बाद जो हमें बताया गया वो ये कि हम ताक रातों में तलाश करें. जैसे कि अगर आप देखें सबसे पहली होती है 21, 23, 25, 27 और 29. पाकिस्तान में बल्कि जनूबी एशिया में जो हमारा वो है ज़्यादा मशहूर यही है कि 27 है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी मखसूस नहीं की गई रात. उसके लिए बेहतर है कि आप 5 रातें तो बिलखुसूस, लेकिन अगर आप पूरी आखिर के 10 जो आपकी पूरे 10 रातों का जो अशरा पूरा आता है उसमें अगर आप इबादत करें तो वो बहुत मोतबर है और अच्छी है. और हमारे हक में बेहतर है कि कोई भी रात होगी तो हम उसे पा लेंगे. मिसाल के तौर पर आप देखें कि इन 10 रातों में कहा गया कि आप एहतिकाफ करें, फिर ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से रुजू कर सकें. एक और चीज़ क्या कि अगर आप देखना चाहें कि होता क्या है कि जैसे यहाँ यूएई में या गल्फ में जो है एक दिन पहले जो है रोज़ा रखा है हमने, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक दिन पीछे होता है, या इंडिया और बाकी ममालिक में ऐसा होता है 1-2 दिन पीछे होते हैं. अब उनकी जिस दिन हमारी ताक रात होती है उसके अगले दिन उनकी होती है. तो अगर हम पूरे 10 रातें जाग कर इबादत कर लेते हैं, या सम टाइम ऐसा होगा जैसे अभी कोविड का सिलसिला है, बच्चे बीमार हो जाते हैं या कोई भी चीज़ है, आप बीमार हैं, आप बाहर चले गए किसी ज़रूरी काम से, या किसी दिन आप बहुत थके हुए सो गए, तो आपने कोशिश क्या करनी है कि जो रात भी आपको मिलती है 10 रातों में उससे आप फ़ायदा उठाएं. और फिर दोबारा मैं इस चीज़ को कोट करूंगी कि शब महराज और शब बारात जो है वो उसकी कोई अहमियत हमारे दीन में नहीं है. ये जो एक रात है वो सिर्फ शब कदर है और वो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातें हैं. फिर बताया तो क्या समझा कि शब कदर क्या है. शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है. यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा जो अजर है वो एक रात है, लेकिन 1000 महीने से
1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کی عبادت جو ہوگی وہ بھی اسی سے ملٹیپلائی کی جائے گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے روئے جبرائیل اترتے ہیں، مطلب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک۔ مثال کے طور پر اس رات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے کہ اگلا دن شروع ہو گیا۔ تو آپ یہ کر اذان سکتے ہو ہیں۔ رہی ہے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ شروع کریں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ قدر پر ہیں، اور سورہ قدر کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر دیکھا جائے تو کل 20 روزہ ہے، اور پھر اس کی رات سے شروع ہوگی، تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم فیضیاب ہو سکیں اور جو شب قدر ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سورہ بینہ ہے اور اس کی آیات جو ہیں وہ 8 ہیں، اور اس کے رکوعات جو ہیں وہ 1 ہے، تو اسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیفے پڑھتا ہے، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، میرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔
بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ جی، اس میں دیکھیں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ یہ ہے اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا جو یہودی اور عیسائی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توریت، زبور اور انجیل دی، جن میں سے اگر آپ دیکھیں کہ ابھی رہنے والے ہیں تو یہودی اور عیسائیوں کی بات کی گئی، اور مشرکین کی بات، مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے ان میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو دی، اگر آپ دیکھیں توریت، زبور اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات دیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو سود کا کام کرتے تھے یا جو بھی ان کا معاملہ تھا انہوں نے اس کے حساب سے اس میں تبدیلی کر دی، اگر آپ دیکھیں تحریف کر دی اس میں، اور ان سب کو ملا کر اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا، جو تبدیلیاں کی تھی ان تبدیلیوں کے اندر بھی انہوں نے وہ تمام کتابیں ایک ٹیبل پہ رکھی، اور ٹیبل پہ رکھنے کے بعد اس کو ہلایا، ہلانے کے بعد انہوں نے کہا جو جھوٹی کتابیں ہوں گی وہ نیچے گر جائیں گی اور جو صحیح ہوگی وہ اوپر رہ جائے گی۔ جو بائبل بچی انہوں نے کہا بس یہی صحیح ہے، جس کے اندر آلریڈی تحریف ہو چکی تھی، ساری چینجز ہو چکی تھی، وہ آلریڈی اسے بدل چکے تھے۔ تو واحد ایک کتاب ہے جو قرآن ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اس کے یہ اگر آپ دیکھیں آج کے ہم جس طرح ہم ہر چیز کو آج کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کتنی اتھینٹک ہے، تو آپ دیکھیں گنیز بک میں آتی ہے کہ قرآن ایک واحد دنیا کی کتاب ہے جس میں ذرا سا بھی جو حرکات ہوتی ہیں، مطلب زبر زیر پیش تک کا کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو یہاں انہوں نے جو تحریف کی، جیسے ایک عالم تھا بہت بڑا، راہب جسے کہتے ہیں یہودیوں کا، تو اس نے توریت میں تبدیلی کی اور یہودیوں کے پاس گیا تو وہ اسے نہیں پہچان سکے۔ پھر اس کے بعد اس نے تبدیلی کی انجیل میں اور وہ عیسائیوں کے پاس گیا، وہ بھی نہیں پہچان سکے۔ پھر اس نے تحریف کی، تبدیلی کی قرآن میں، اور وہ جب علماء کرام کے پاس گیا انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا کہ یہ اس میں کمی ہے، تو وہ فوراً ایمان لے آیا کہ واقعی ایسی کتاب ہے جو صرف صفوں پر نہیں ہے، انسان کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکا کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر عمل کیا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے دین کے لیے خالص ہو جائیں۔ خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو ڈیووٹڈ ہو کر کرتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، اگر ہم صرف اوپری طور پہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ڈیووٹڈ ہو کے کرنا ہے۔ پھر ہمیں کیا بتایا گیا، حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ ہم نے جو ہے حضرت ابراہیم کا جو دین تھا وہ حنیف دین تھا، مطلب وہ یکسو اور کانسنٹریٹ ہو کر چیزوں کو کیا کرتے تھے، تو وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ پھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھیں، اور یہاں پر دیکھیں یہ کہا جاتا ہے یقیم الصلاۃ، کہیں پر بھی نماز کا جب ذکر ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھیں، ہمیشہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نماز قائم کریں۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی حکم دیں۔ فار ایگزامپل کوئی خوشی کی تقریب ہے، کوئی غم کی تقریب ہے، آپ سب ساتھ بیٹھے ہیں، اب آپ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئے چلے نماز پڑھتے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں کہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم گھر میں ہمیشہ اس کی مثال دیتی ہوں کہ واٹر میلن لے کر آتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، لیکن جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں وہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں، وہ تو کبھی نہیں کھاتے۔ جی ہمارے مال کے اندر سے آپ یہ دیکھیں سیم اسی طریقے سے جو 100 کے اوپر صرف 2.5 جو ہے ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، وہ بھی کب، جب ہم صاحب نصاب ہیں، مطلب 7.5 تولہ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا آپ کا کیش پورا سال ہو گیا رکھا ہوا ہے اور اس کا پورا طریقہ کار ہے، تو وہ زکوٰۃ ضرور دیں۔
اور جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس پر قربانی بھی اسی کے اکارڈنگلی ہے. ایون اگر آپ کے شوہر کی استطاعت نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی اور آپ کے پاس زیور موجود ہے جس پہ زکوٰۃ بنتی ہے, آپ اسی میں سے کوئی ایک رنگ سیل کریں, کوئی ایک چیز سیل کریں اور ضرور جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. پھر ہمیں کہا گیا کہ اور ہمیں بتایا گیا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ کہ یہ دین جو ہے وہ سیدھے مطلب دین ہے. اور بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے ہیں مشرکین, وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے. یہ بات ہم جانتے ہیں, جو مشرکین ہیں, جو منافقین ہیں, وہ تمام لوگ جو انکار کرنے والے ہیں, کافر ہیں, ان سب کے لیے جو ہے جہنم کی آگ ہے, جو بدترین جو ہے اللہ تعالیٰ کی خلائق جسے کہا جاتا ہے وہ ہے. لیکن ساتھ ہی کیونکہ قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ جنت کے ساتھ دوزخ اور دوزخ کے ساتھ جنت کا ذکر ہے, تو آگے ہی آیت میں ارشاد فرمایا گیا جو آیت نمبر 7 ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ, کہ جو نیک عمل کریں گے, جو نیک لوگ ہوں گے, بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بہترین خلائق ہیں اور ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کی جنت ہے. آپ سوچیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں, کوئی مجھے یہاں پر ابھی یہ کہہ دے کہ دنیا میں جو سب سے بہترین جگہ ہے وہاں پر آپ کو جو ہے گھر ملے گا, آپ نے بس یہ کام کرنے نیکیوں کے اور کچھ وہ نہیں ہے, تو ہم میں سے ہر شخص فوراً راضی ہو جائے گا. تو آپ سوچیں کہ یہ جو جنت جس کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہماری دائمی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے, تو اس کا ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں جہاں پر ہمیشہ رہیں گے, تو ہم نیک عمل کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور اس کے بعد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کتنی پیاری بات ہے. اگر آپ دیکھیں, کہا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اس سے راضی ہو گئے. ہمیشہ یہ دعا اپنے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے راضی رکھے اور اس کا جو بھی چیز ہم فیس کر رہے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی اس پر ہم شکر گزار رہے ہیں. جو انسان شکر گزار رہتا ہے, دیکھیں ہر حال میں, چاہے وہ اچھا ہے, آپ کے اوپر اچھا وقت آیا یا برا وقت آیا, سب وقتی ہے. جیسے کہ اس کی مثال آپ یوں لے لینا کہ ایک شخص جو ہے بادشاہ تھا, برے حال میں تھا بہت, تو اسے لوگوں نے کہا وہ فلاں ایک انسان ہے بڑے بزرگ اور نیک, ان کے پاس آپ جائیں, وہ آپ کو کچھ تعویذ دیں گے, اس سے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بادشاہ وہاں گیا تو اس نے ان کو ایک جو ہے ایک پیپر لکھ کر دیا. انہوں نے کہا تم یہ گھر جا کے دیکھنا. وہ مشکل حالت میں تھا, وہ گھر آیا, گھر آ کے اسے کھولا تو اس پہ لکھا تھا یہ وقت گزر جائے گا. اور یہی ہوا, وقت گزر گیا, مشکل وقت گزر گیا, اچھا وقت آ گیا. اچانک اس نے اس بادشاہ کو پھر وہی وہ جو اعلیٰ ظرف انسان یاد ہے وہ ان کے پاس گیا. وہ کہتا ہے میں بہت خوش ہوں اور میں سوچتا ہوں میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں. تو وہ اسے پھر ایک پیپر لکھ کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھر جا کے تم کھولنا. وہ اسے کھولتا ہے, اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو وقت اچھا ہو یا برا ہو, دونوں صورتوں میں گزر جاتا ہے. اصل چیز کیا ہے, ہمیشہ ناشکری سے بہتر شکر گزاری ہے. ہر حال میں, ہر کیفیت میں, کوئی بھی سچویشن ہو, اللہ کے شکر گزار رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جوتے کا تسمہ جو ہوتا ہے, اگر آپ دیکھیں جو سول اور اتنی ادنا چیز وہ بھی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں, تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی بنا لیں. پھر کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے راضی اور وہ آپ سے راضی. تو یہ آیت بڑی پیاری ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ ہے اس لیے کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے. اس کی شرط جو رکھی گئی ہے وہ تقوی ہے. اگر آپ کے اندر تقوی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں, جیسے حضرت عمر تھے. حضرت عمر کی مثال ہے کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ اگر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ منادی اناؤنسمنٹ کرا دے ایک شخص جہنم میں جائے گا تو میں سمجھوں گا وہ میں ہوں, میرے اندر اتنا خوف ہے اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ اگر یہ اناؤنسمنٹ کرا دے کہ ایک ہی شخص جنت میں جائے گا تو میں اتنا پر امید ہوں, میں سمجھوں گا وہ بھی میں ہوں. تو اللہ وہ یہی تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی کی حالت میں اپنے پاس بلائے اور ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے. آمین. سورہ زلزال ہے, اس کی آیات 8 ہیں اور اس کا رکوع 1 ہے اور یہ مدنی سورہ ہے. تو یہ پڑھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے, اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا, اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی, اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر, تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں. تو جو کہ ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا.
لیکن پھر سے ہمیں بتایا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق بتائی تھی کہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہموار بنائی ہے اور ہمارے لیے فرش بنا دیا ہے، جیسے کہ ایک گھر ہوتا ہے اس کا ایک فرش ہوتا ہے، پھر اس کے پلر ہوتے ہیں وہ پہاڑ ہیں، پھر اس کی چھت ہوتی ہے وہ آسمان ہے، اور پھر اس میں لائٹیں لگی ہوتی ہیں وہ سورج چاند اور ستارے ہیں۔ تو یہاں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تخلیق انسان کے لیے کی، اور جب قیامت کا وقت آئے گا اور جب ان سب کو اللہ تعالیٰ سمیٹے گا تو کہا جا رہا ہے کہ زمین جو وہ جھنجھوڑے گا، جیسے آپ دیکھیں زلزلے کی صورت میں جیسے ہلتی ہے، یا آپ یہ دیکھیں جب ہم بیڈ پہ چادر بچھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو کئی بار اوپر کی طرف سے لے کے نیچے کی طرف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ جھنجھوڑے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر کیا ہوگا، وہ اپنے بوجھ نکال دے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ اسے دیکھیں تو کیا کرے گی وہ کہ آپ دیکھیں جتنی بھی خلقت زمین کے اندر دفن کی گئی تھی وہ تمام نکال کے باہر پھینک دے گی، اور انسان کہنے لگے گا کہ کیا ہو گیا اسے۔ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بتائے گی کہ اس کی پشت پر جو ہے کس نے کیا کام کیا، مطلب فلاں نیک کام کرتا تھا اور فلاں برے کام کرتا تھا، وہ تمام بتا دے گی۔ زمین کی اگر مثال دیکھیں نا تو ایک ماں کی طرح بھی دکھتی ہے وہ، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے، زمین بھی ہم سب کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، لیکن قیامت والے دن وہ ہر چیز بیان کر دے گی۔ اور پھر کیا ہوگا، فَأَنَّ رَبَّكَ اوہا لہا، کہ اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، یوم یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں ہو کر بیٹھ جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائے۔ بس جس نے، اب یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ جو آیت نمبر آپ دیکھیں 7 اور 8 ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ راستے سے کوئی آپ نے پتھر ہی ہٹا دیا، کتنی چھوٹی سی نیکی ہے، کسی کو آپ نے بہترین مشورہ دے دیا، آپ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، آپ نے بہترین مشورہ دے دیا۔ ہم دیکھیں ابھی کووڈ کی وجہ سے جو ایک پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے، ہم سب اپنے گھروں میں موجود ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن تک اس کی تعلیم کی وہ گئی کہ اسے جوائن کریں، ان میں سے جو لوگ بھی کر پا رہے ہیں، جن کا اگر دیکھا جائے کچھ اس پر اترانا شروع کر دیں اور کچھ یہ سوچیں کہ تھوڑا ہی تو چیز ہے کہ اپنے گھر کے دوسرے کاموں سے کٹ کر ہم ایک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گئے، چھوٹی سی تو ایک نیکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند آ جائے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی، آپ کسی جانور کو کچھ پلا دینا، کھلا دینا، انسان کی مدد کر دینا، اس کو اچھا مشورہ دے دینا، تمام چیزیں رائی کے برابر بھی ہوگی تو اس کا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح رائی کے برابر اگر برائی ہے، بدگمانی ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، تو وہ بھی آپ کو اتنا ہی جو ہے عذاب کا سبب بنے گا، جس طرح چھوٹی سی نیکی آپ کے لیے نیکی کا سبب بنے گی۔ سورہ عادیات ہیں، ان کی آیات 11 ہیں اور یہ ایک رکوع ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے، اور وہ بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے۔ تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ جی ہاں، دیکھیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، تسلسل کے ساتھ آیتیں ہیں اور اتنی پیاری ہیں کہ اگر آپ ان کو تسلسل سے پڑھیں نا تو ایک ردم بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ کو وہ سکون دے رہی ہوتی ہے۔ قرآن کو اگر تجوید کے ساتھ پڑھا جائے نا پہلی بار، تو وہ آپ کو وہ مزہ دیتی ہے جو جن کو سن کر لوگ ایمان لے کر آئے۔ دوسری بات یہاں اگر دیکھیں تو یہاں پر ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی بات کی گئی ہے۔ گھوڑا کیا کرتا ہے، آپ دیکھیں اس کا جو مالک ہے، جب آپ نے اگر گھوڑوں کی ریس دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو جس طرح دوڑانا چاہتا ہے وہ اس کو مارتا ہے تاکہ وہ جیت جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب جنگیں گھوڑوں پر ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اصل میں کہ وہ اسے مشکل میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے مالک جو ہے، کہ وہ لڑائی کی نہیں، جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اس سے وہ زخمی ہو سکتا ہے، اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے
وہ کیا کرتا ہے, اس کا مالک اس کو جس طرف اس کا رخ کرتا ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے. اور وہ میدان جنگ ہو یا جیت اور ہار کا میدان ہو, وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کا مالک جو ہے جیسے اس کو جس طرف ہانپ رہا ہے وہ اس طرف چلتا جائے, ہانک رہا ہے اسی طرف جائے. تو یہاں انسان کی مثال دی گئی کہ ہماری مثال اس کی طرح ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا اس میں ہماری اپنی نفس نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خیر دی اس کو اپنا لیں, جس شر سے روکا اس سے رک جائیں, جو حلال قرار دیا اس پر عمل کریں, جسے حرام قرار دیا اسے چھوڑ دیں. اپنی زندگی کا طریقہ کار, چاہے وہ چیزیں وہ ضرب ہماری اپنی ذات پہ لگ رہی ہو, وہ ہمیں ناپسند ہو, ہماری چاہت اس میں شامل نہ ہو, لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ضرور جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے, اور جس چیز کی اجازت دی گئی وہ ہمیں فائدہ دینے والی ہے. یہ کانسیپٹ اگر آپ کا کلیئر ہو جائے تو آپ کے لیے دین پر عمل کرنا بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا. تو یہاں پر اس کی مثال دی گئی اور کہا گیا کہ وہ کس طرح کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر